सतगुरु कह रहे सोना वेची साजन लीजिए अने मोती कह रहे मोल व साजन के माँ छोड़ी भाई लोग के रे बोल रे भाई लोग के रे बोल। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो ना अल्लाह। मुझे वो ज़माना याद है, तकरीबन 1934 का जिक्र है। ये महीना याद नहीं रहा। हमारे मिशनरी सब्ज़ली हिंदुस्तान के अंदर सारे हिंदुस्तान में घूम फिर के ये पाठ बोला करते थे जो मैंने अभी बोला है, और हिंदुस्तान के अंदर घूम फिर के जमातों को एक ऐसी चीज की याद कराई, एक ऐसी चीज के लिए उनको जगाया कि जो हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुई थी, और वो थी हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की गोल्डन जुबली। सब्ज़ली मिशनरी ने इस चीज को अपने कंधों पे उठाया, सारा हिंदुस्तान फिरे। उनका जो जोश और जज्बा था, आप में से जिसने इस सब्ज़ली को देखा है उनको पता है दुनियावी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। बरस के 1.5 बरस स्कूल गए थे, लेकिन उनके पास इबादत का जज्बा और जोश था। हज़रत इमाम की खिदमत, हज़रत इमाम की ताबेदारी, सारी जिंदगी में उनकी वाज़ें यही होती थी। वाज़ करते करते तो ऐसी मस्ती में आ जाते थे कि नाचते थे, वाज़ में नाचते थे। वो जमाने में इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो लोगों को कहते थे मुझे इतनी जगह दो, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसी उनको मस्ती चढ़ती थी। सोना वैसी साजन लीजिए। हज़रत इमाम के वजन का वो कहते थे हमको सोना चाहिए। औरतों ने अपने जेवर उतार दिए। मोमिनो 1934 का जो जमाना था बड़ा खराब जमाना था। 1930 से लेके 1938 तक दुनिया के अंदर ये लगभग 8-9 बरस इकोनॉमिकली बहुत खराब गए। हिस्ट्री में पहली दफा 1932 के अंदर ब्रिटिश ने अपने पाउंड को डिवैल्यू किया। इसके पहले लोगों को, खास तौर पर ब्रिटिश सल्तनत के अंदर, कि जिसका राज ईस्ट टू वेस्ट था, और कहते थे कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, इस सल्तनत को भी अपने पाउंड की डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हजारों पीढ़ियां अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में और ब्रिटिश राज्यों के अंदर फेल हो गई, दिवाले निकाले। अगर 2 बरस और लड़ाई न लगती, 1939 की जो लड़ाई थी, तो दुनिया के अंदर बहुत खराबी होती। ऐसे जमाने के अंदर कि 10 रुपए की नौकरी करते थे लोग इंडिया में, और घर के अंदर 10 आदमी खाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, और दुनिया भर में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो वजन था वो 220 रत्तल था उस वक्त। 220 रत्तल, 220 पाउंड सोना इकट्ठा करके मौला को तोलना है।
کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، بہت مشکل لگتا تھا، ایک معجزہ لگتا تھا، ایک سپنا لگتا تھا، مگر لوگوں نے اس چیز کو کر دکھایا جو نہ ہونے والی تھی۔ پبلک کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ ہندوستان کے خواجہ اسماعیلی اپنے امام کو اس کے بدن کے وزن پر تولنا چاہتے ہیں سونے میں، تو لوگ آنکھیں اونچی کر کے کہتے تھے کیا یہ سچ بات ہے؟ اور اس انہونی چیز کو حقیقت بنا دیا۔ اس وقت یہ سارے سونے کی قیمت 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ روپیہ تھی، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مجھے کچھ یہاں ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت بمبئی میں تھے۔ سبزلی مستری کہتے تھے کہ یہ آخری زمانے کے کچھ تھوڑے سے سمے کے اندر دنیا میں بڑے بڑے بناؤ بننے والے ہیں، ان میں سے ایک عظیم بناؤ تھا۔ 1910 میں بلکہ 9 میں بمبئی کی جماعت کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنے امام کی امامت کی جوبلی بنائے، سلور جوبلی 1910 میں تھی، کیونکہ 1901 میں وکٹوریا کوئین کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی تھی، اور تھوڑے ٹائم کے بعد پھر وہ گزر گئی، اور کنگ ایڈورڈ 7 اس کا جو لڑکا تھا وہ تخت پہ بیٹھا، تو جوبلی جیسا نام کانوں کے اندر تھا۔ 1909 کے اندر اپنی جماعت کے جو عملدار تھے ان میں یہ بات آئی کہ چاندی کے اندر ہم اپنی مولا کو تولیں اور سلور جوبلی امامت کی بنائیں، لیکن 1-2 ایسے بناؤ بن گئے مولا کی فیملی میں کہ وہ بات امام نے قبول نہ رکھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ پرنس علی خان نامدار کا بڑا بھائی جن کا نام پرنس مہدی تھا وہ گزر گئے۔ امام سلطان محمد شاہ کے پرنس علی خان سے بڑے ایک بیٹے تھے، ماتا تھیریسا کے پیٹ سے، پرنس علی خان کی ماں کے پیٹ سے ایک اور ان کا بھائی تھا کہ جو بہت چھوٹی عمر کے اندر انفینسی میں گزر گئے۔ ایک یہ بھی کارن تھا، کچھ اور بھی ریزنز تھے، امام نے قبول نہ کیا، اور 1910 کی یہ سلور جوبلی رہ گئی۔ 1911 میں پرنس علی خان کا جنم ہوا، لیکن مولانا سلطان محمد شاہ نے کسی کو خبر تک نہ دی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ امام کے گھر میں دوسرا ایک بیٹا ہے، ارے اس کی خود کی ماں کو خبر نہ دی۔ ماتا سلامت کو تب پتہ لگا کہ جب 7 برس کی عمر کے پرنس علی خان نامدار کو ایک بکرے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا، وہ تو اس کی بھیجی ماں باپ نے اپنی ماں کو 6 یا 7 برس کے تھے پرنس صاحب، اور بکرے کو لگام پکڑ کے کھڑے ہیں اور نیچے لکھا ہے این علی است۔ جب یہ فوٹو اپنی ماں کو بھیجی تب اس کو بدھی کو پتہ لگا کہ میرے گھر میں ایک پوترا ہے۔ امام کے فیملی کے کچھ ایسے حالات تھے، کوئی وجہیں تھیں کہ جن کی وجہ سے سلور جوبلی نہ ہو سکی۔ پرنس علی خان کی ولادت ہوئی، بڑے ہو گئے تب بھی پتہ نہ لگا، آخر جب کافی بڑے ہو گئے 11-12 سال کے ہوئے اور ماں نے بہت پریس کیا تو تب پرنس آف انڈیا آئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، پرنسس تھیریسا کے ساتھ۔ سلور جوبلی کا ٹائم نکل گیا، 2-3 برس کے بعد لڑائی لگی۔ اس زمانے کی دنیا کی حالت خراب تھی، اپنی اسماعیلیوں کے اندر جوش و جذبہ ایمان ہمیشہ ضرور رہا، مگر واقعات ایسے بنتے رہے۔ 34 کے اندر اس بات کو ایکچوئل شروع کرنے والے بھی سبزلی تھے۔ جب یہ میٹر رکھی گئی تو دنیا بھر میں پہلے امام نے انکار کیا، پھر کہا تھا تم پلان بناؤ، اسکیم بناؤ، پلان بنا، اسکیم بنی۔ الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں
کہ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی 1936 کے اندر جنوری مہینے کی 19 تاریخ کو بمبئی میں ہوئی اور مارچ کی پہلی تاریخ 1937 میں نیروبی کے اندر ہوئی. مولانا امام سلطان محمد شاہ کو حسن آباد کے اندر گھی تولنے والا یا اور ایسے وزندار چیزیں تولنے والے کانٹے کے اندر ایک پلے پہ اس کو بٹھایا, دوسرے پلڑے کے اوپر سونے کی لادیاں رکھی گئی. اس کی فوٹوز ہیں آپ کی ادھر جو مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی کمیٹی ادھر بیٹھی ہے, میری ان کو ایک عرض ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی یہ فوٹو اکٹھی کر کے یہاں ڈسپلے کرو. گولڈن جوبلی کی بھی, سلور جوبلی, ہیرے کی جوبلی کی بھی, ڈائمنڈ جوبلی کی اور پلیٹینم جوبلی کی. یہ جو جوبلیاں بنائی گئی, مولا کو دنیا بھر میں کوئی شوق نہیں تھا کہ اس کو سونے میں تولا جائے, ہیرے میں تولا جائے. یہ تو مریدوں نے جا کے مولا کو کہا کہ ہم تیرے کو تولنا چاہتے ہیں یا مولا. اور جب مولا نے اس بات کو قبول کیا تو مولا نے وہ سارا پیسہ جماعت کی بھلائی کے لیے دے دیا. یہ نہیں کہ وہ سونا اٹھا کے گھر لے گیا. ہمارا امام دوسرے گروؤں کی طرح نہیں کہ جس کو پیسے کا لالچ ہے. 2 گولڈن جوبلیاں ہوئی, ایک انڈیا میں, ایک افریقہ کے اندر. افریقہ کے اندر بھی جو گولڈن جوبلی بنائی گئی اس کے لیے بھی لگ بھگ 5 لاکھ شلنگ کا فاڑا چاہیے تھا, تو وہ بھی سبز علی مشنری نے ہی محنت کر کے کیا. ان کے فاڑے میں, ان کی لائف کے اندر یہ ایک بہت اچھی اعلیٰ درجے کی ان کی خدمت میں گنی جاتی ہے کہ مشنری سبز علی کی محنت تھی کہ انہوں نے دونوں جوبلیوں کے لیے فنڈ اکٹھے کروائے. امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے کانٹے میں حسن آباد کے اندر. لیڈی علی شاہ متا سلامت بھی حاضر تھیں. ابھی امام جب بیٹھے تو پاؤں نیچے رکھ کے کرسی پہ بیٹھتے نا, اس طرح سے بیٹھے. سونا ڈالتے گئے, کانٹا ہلتا ہی نہیں تھا. سبز علی مشنری کا رنگ اڑتا گیا کیونکہ سونا لگ بھگ ختم ہو رہا تھا, اور سونا ختم ہو جائے اور صاف وزن نہ ہو یہ تو ایک بہت خراب بات ہے. اصل میں 21 جنوری ڈیٹ رکھی گئی تھی. ایک بہت بڑی عظیم پارٹی کا بندوبست کیا گیا تھا بریبورن اسٹیڈیم کے اندر. ریڈیو کلب کہتے ہیں اس کو. سب کو کارڈ وغیرہ ایشو ہو چکے تھے. 21 جنوری 1936 مولا کی جوبلی تھی. تلا بدی تھی صبح کے وقت اور رات کو گرانڈ پارٹی تھی. 17 جنوری کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنی قوم کے لیڈروں کو بنگلے وال کے سر پہ بلایا. میں آپ کو یہ پرانی ہسٹری کہہ رہا ہوں دینداروں, آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. اور اچھا ہوا کہ آج میں نے یہ ٹاپک نکالا تو کم از کم ریکارڈنگ تو ہوئی کہ جوانوں کو, بچوں کو بھوشیہ میں, فیوچر میں کام آئے گی. یہ ہسٹری ہے اپنی. بنگلے پہ بلایا, تم کو میری جوبلی بنانی ہے. ہاں خداوند, اس کے لیے تو ہم نے آج 2 برسوں سے محنت شروع کر رکھی ہے. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوبلی تلا بدی پرسوں یعنی 19 تاریخ کو بنا ڈالو. ہمارے پریزیڈنٹ تھے غلام علی مرچنٹ, کہتے خداوند 2 دن کے اندر سارا انتظام نہیں ہو سکتا. مولا فرمایا تمہاری خوشی, میں تم کو کہتا ہوں کہ میری تلا بدی 21 کو نہیں 2 دن ایڈوانس کرو, 19 کو بناؤ. لیکن مولا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا, نہ سے تو جوبلی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. مولا نے فرمایا تم سوچو. خدا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, تیرا حکم تو عام. لیکن اس کا پارٹی کا کیا کریں گے, ٹھیک ہے وہ بعد میں سوچ لینا. ارے امام کو دنیا کے اندر سب کچھ پتا ہے. 19 تاریخ کو مولا کی جوبلی ہوئی, صبح کے وقت تلا بدی ہو گئی, سب کو تولا گیا.
پگڑی باندھی تھی اس نے، راجے رجواڑوں کی طرح سلک کی پگڑی تھی، بیٹھے تھے صاحب، سونا ڈالا جا رہا تھا، سلواتیں پڑی جا رہی ہیں، لوگ بہت انٹرسٹ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ مولا کی پگڑی کا اوپر کا یہ چھیڑا جو تھا سرا وہ گر پڑا، اس کو مولا نے پھر ایسا اڑیس دیا، وہ پھر گر پڑا، دوسری دفعہ اچھی طرح سے اڑیس دیا۔ کچھ بہرے ادھر کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام اگر سچا ہے تو امام کے سر کی پگڑی اگر اتر جائے تو بادشاہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ رات کو کنگ جارج گزر گیا، اسی رات کو کنگ جارج پنجم وفات پا گئے۔ برٹش راج تھا اس وقت ہندوستان کے اندر۔ دیکھو امام نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ جوبلی کر لو، نہیں تو نہیں ہوئے، اس کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے۔ پارٹی کینسل کر دی گئی، ریڈیو معرفت، ریڈیو میں اناؤنس کر دیا گیا جوبلی ہماری ہو گئی، تلا بھی ہو گئی۔ تو میں آپ کو بات کرتا تھا، پاؤں نیچے کر کے جیسا کرسی پہ بیٹھتے نا، اس طرح سے آپ بیٹھے تھے، سونا پورا ہو گیا، ایک لادھی باقی ہے چھوٹی سی۔ سبزلی مشنری آیا سامنے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا اپنے پاؤں اوپر کر، یہ آپ بیٹھے نا اس طرح بیٹھ۔ مولا نے جیسے ہی پاؤں اونچے کیے کانٹا برابر ہو گیا، نہیں تو اس وقت جب سونا گھٹنے لگا تو عورتوں نے اپنے زیوروں کا ڈھیر لگا دیا تھا، ادھر سے ادھر سے بنگڑیاں، چین، کانٹے، جو کچھ بھی ان کے بدن کے اوپر سے ادھر ڈھیر لگ گیا کہ مولا کو ہمیں پورا کرنا ہے وزن کے حساب سے سونے میں۔ امام زمان نے دنیا کے اندر اپنے مریدوں کی اس خوشی کو قبول کیا۔ جبلیاں حضرت امام نے نہیں بنائی، مریدوں نے بنائی، یہ اماموں کی تجویز نہیں تھی، یہ تو مریدوں نے جا کے اپنے مولا کو کہا ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم تیری امامت کے چھتر چھایا کے نیچے ہم نے 50 برس پورے کیے ہیں، ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے امام نے منظور کیا اور 2 دفعہ انڈیا اور افریقہ کے اندر یہ بات بنی۔ وہ پیسہ ہندوستان کے اندر لوگوں کو ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ کے طور پہ دیا گیا، گولڈ گرانٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس میں سے وہ لڑکے کہ جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا ہے ان میں سے ان کو اسکالرشپ دی گئی۔ افریقہ کے اندر امام نے ایک نیا کام کیا، گولڈن جوبلی کے جو 5 لاکھ شلنگ اکٹھے ہوئے، امام فرمایا کہ دیکھو تم ایک انشورنس کمپنی بناؤ۔ تو جوبلی انشورنس کمپنی 1937 کی گولڈن جوبلی کی نشانی ہے۔ یہ جوبلی انشورنس کمپنی ممباسا کے اندر رجسٹرڈ اور انکارپوریٹ ہوئی، ان کی برانچز پھر بعد میں بامبے اور کراچی کے اندر کھلی ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو جوبلی انشورنس کمپنی ہے وہ اسی کمپنی کی چھوٹی بچی ہے۔ 5 لاکھ شلنگ کی جب یہ انشورنس کمپنی سٹارٹ ہوئی تو اس وقت 5 شلنگ کا ایک شیئر نکالا گیا انشورنس کمپنی کا، لیکن آج اس شیئر کی قیمت 80 شلنگ ہے، وہ بھی ملتے نہیں۔ اس طرح سے ہماری قوم کو یہ 2 جوبلیوں نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک فنڈ ریزنگ ٹیکنیک ہے اپنی جماعت کا۔ میں آپ کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ جوبلیاں جو ہیں وہ امام کی تجویز نہیں، جماعتوں نے، مریدوں نے اپنے مولا کے سامنے رکھی۔ سمے گزرا، دوسری لڑائی شروع ہوئی 1939 کی 1 سپتمبر 1939 سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی۔ امام جو ہے وہ ایک گدریے کی طرح، گدریا کہتے ہیں انگلش میں شیپرڈ کو، جو بھیڑ بکریوں کا رکھوالا ہوتا ہے، کس طرف
اپنے اس بھیڑ بکریوں کے گروپ کو ٹوڑے کو لے کے جائے کہ جہاں اس کو خطرہ نہیں، کس طرف پانی ملے گا، کتنی دور ملے گا، اس گدڑیے کو سب کچھ پتا ہے۔ یہ ہمارا رکھوالا ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہمارا ماں باپ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، دنیا میں بھی دین میں بھی۔ اسماعیلی قوم ایک یونیک قوم ہے۔ اسماعیلی قوم کو جو لابھ ہے اپنے امام سے، امام کو اپنی قوم میں سے اتنا لابھ نہیں۔ کبھی مانو ہم کبھی حاضر امام کو نہ مانے تو کیا وہ امام مٹ جائے گا؟ وہ تو امام ہے ہی، اس کی تو امامت جاری ہے اور جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نے رحم کر کے ہم کو اپنی مریدی کے اندر قبول کیا ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی امام نے سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھ کے تالیچے بھیجنے شروع کیے، ہندوستان کے اندر اور افریقہ کے اندر، کیونکہ اس وقت یہ دو سینٹر میجر جماعتوں کے تھے کہ جہاں اسماعیلی لوگ زیادہ بیپار اور دوسری ایجوکیشنل سائڈ میں زیادہ تھے۔ لاکھوں اسماعیلی دوسری اور ملکوں کے اندر بہت ہیں، رشیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، سیریا کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، کابل کے اندر ہیں، لیکن یہ دو جو میجر ٹھکانے تھے ان دونوں کو میں ایک ہی سمجھتا ہوں۔ ایک فیملی میں سے دو بھائی، ایک بھائی انڈیا میں ایک افریقہ میں، یوں سمجھ لو۔ اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے دینداروں کہ ہم جمپو دیپ کے، ہندوستان کے ہم جیو ہیں۔ جمپو دیپ سے مطلب کشمیر، نیپال، بھوٹان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس کے اندر سیلون بھی آ گیا اور برما بھی آ گیا۔ اس سارے علاقے کو پرانے جیوگرافی کے اندر، 1000 برس پرانے جیوگرافی کے اندر اس علاقے کو جمپو دیپ کہا۔ اور جو ایران، عراق، جارڈن، آج اسرائیل اور یہ جو علاقہ جس کے اندر ترکی بھی آ جاتا ہے، اس علاقے کو سینٹر دیپ کہا گیا۔ سینٹر دیپ میں شاہ بیٹھا۔ یہ سینٹر دیپ ایران، عراق اور جارڈن، سعودی عربیہ، یہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، اس کو سینٹر دیپ کہتے ہیں۔ 7 دیپ پرانی جیوگرافی کے حساب سے تھے۔ تو جمپو دیپ کے اندر پیر آئے۔ سب سے پہلے پیر نور الدین ستگور نور آئے، امام مستنصر باللہ کے زمانے میں۔ انہوں نے آ کے ہندوستان کے اندر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ہندوستان کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے۔ دنیا کے اندر 3 سیویلائزیشنز آج اس وقت جو موجود ہیں، ان میں 3 سیویلائزیشن بہت پرانی ہے۔ ایک انڈیا، دوسرا میڈیٹرینین علاقہ جس کے اندر گریس اور ایجپٹ بھی آ جاتا ہے، اور تیسرا چائنا۔ یہ 3 علاقوں کی سیویلائزیشن بہت پرانی ہے، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ پرانی اور سب سے زیادہ رچ انڈیا کی کلچرل سائڈ ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، اور ہندوستان کی اس ہسٹری کے اندر روحانیت بھی بہت ہے۔ اسپرچولیزم جتنی انڈیا نے پیدا کی، اتنی یہ میڈیٹرینین سیویلائزیشن نے اور چائنا کی سیویلائزیشن نے پیدا نہیں کی۔ چائنا کی سیویلائزیشن 5 سے 6000 برس پرانی ہے، اور میڈیٹرینین کی جو سیویلائزیشن ہے، جس کو گریک سیویلائزیشن، اور یہ ایجپٹولوجی والے جانتے ہیں کہ ایجپٹ کے اندر سیویلائزیشن تھی، تو اس زمانے کے اندر گریس ان کے ساتھ ہی تھا، تو یہ بھی تقریباً 4 سے 5000 برس پرانی ہے۔ لیکن ہندوستان کی جو سیویلائزیشن ہے اس کا اندازہ لاکھوں برسوں میں جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر لیکچر دینے کے لیے، ہسٹوریکل سائڈ اور ایویڈنس دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے تو آپ کو جزوی قسم کا پیغام دینا ہے کہ آج دنیا کے اندر ایسا کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں۔ ان 2.5 کروڑ اسماعیلیوں کے اندر
ہندوستان کے، اصل ہندوستان کے، جن کو ہمارے جنانوں میں جمپو دیپ کہا گیا، یہ جمپو دیپ کے اسماعیلی کتنے؟ بہت زیادہ ہوں گے، تو 5 سے 7 لاکھ جتنے ہیں بس۔ آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہاں امریکہ کے اندر، آپ لوگ جمپو دیپ کے جیو ہو۔ یہ بازو کے دیش کے اندر، کینیڈا کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں، یورپ کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی جمپو دیپ والے ہیں، افریقہ کے اندر بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، یہ سب جمپو دیپ کے جیو ہیں۔ یہ جمپو دیپ کے جو جیو ہیں 5 سے 7 لاکھ، ان کے اوپر اتنی رحمتیں۔ ہمارے دوسرے اسماعیلی بھائی ہیں، وہ بھی اسی کے مرید ہیں، ان کا مولا ہمارا مولا ایک ہی ہے، لیکن ان کے پاس وہ بخششیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ان کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے نہیں، ارے ان کے جماعت خانوں کے اندر نیچے چٹائیاں نہیں ہیں، مٹی کے اوپر بیٹھتے ہیں، دھوڑ پہ بیٹھتے ہیں۔ ان کے جماعت خانوں کے اندر بتیاں نہیں ہیں، کوئی جماعت خانے ہیں کہ ان کے پاس پیٹرومیکس ہے تو جلا لیتے ہیں بیچارے، نہیں تو یوں ہی اندھیرے کے اندر جلدی سے دعا پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ مہینے میں 1 دن چاند رات کو وہ لوگ بیچارے نیاز پیتے ہیں، برس میں کبھی 2 برس میں 1 تالیکہ ان کو کبھی ملتا ہے، تو تالیکے کا نام اناؤنسمنٹ سن کے رو پڑتے ہیں خوشی سے۔ اور ہمارے ہاں ہم کو ویکلی تالیکے مل جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ منڈلیاں، یہ ٹولیاں، یہ مجلسیں، ان بیچاروں نے کبھی ان مجلسوں کے نام بھی نہیں سنے۔ تو کیا ہمارا مذہب جدا ہے، ان کا مذہب جدا ہے؟ نہیں۔ ہمارا امام جدا ہے، ان کا امام جدا ہے؟ نہیں۔ کیا اور ہمارا امام ہمارے اوپر زیادہ فیور کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کا محبت نہیں؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ہمارے اوپر اتنی رحمتیں، ہمارے تمام دنیا کے جتنے دوسرے بھائی ہیں دینداروں، 99.99 آپ ایسا سمجھ لو کہ 10,000 میں سے شاید ایک آدمی اکنامکلی اچھی حالت میں ہوگا، باقی 9,999 بیچارے غریب ہیں۔ کپڑے جب تک پھٹ نہیں جاتے، دوسرے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں کہ یہ پہن کے اس کو دھو سکے، 2 جوڑیاں نہیں۔ ان بیچاروں کے پاس بسترے نہیں، زمین کے اوپر سو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ایسا کر کے اس کو تکیہ بنا لیتے ہیں۔ ان کی حالتیں جب میں نے دیکھی تھی واللہ روتا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا پتا، یہ ڈیوک میں گھومتے ہو، کیڈیلاک میں گھومتے ہو، اور الحمدللہ ہمارے اسماعیلیوں کے پاس ادھر شکاگو کے اندر مرسیڈیز بینز بھی ہیں اور ان کے پاس رولز رائس بھی ہیں۔ آپ کی رولز رائس گاڑی کے اندر میں بھی بیٹھا ہوں۔ ان بیچاروں کے پاس گدھا بھی نہیں ہے کہ وہ گھاس کھا کے ان کا کام کر سکے۔ پھر یہ ڈفرنس کاہے کو؟ یہ ڈفرنس ہماری وجہ سے نہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم بہت اونچے ہیں، ہم بہت ان سے زیادہ عابد ہیں۔ ارے وہ روز دیدار کرتے ہیں، ہمارا دعا میں بھی دھیان نہیں لگتا۔ بیت الخیال کی تو بات چھوڑ دو، ان کے پاس بیت الخیال نہیں، 5 سال کی مجلس نہیں، لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس نہیں، 1/4 کی مجلس نہیں، ان کے پاس یہ چھانٹوں کی بخشش نہیں، ان کے پاس یہ ناندیاں اور یہ مہمانیاں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ میں پہنتا ہوں کہ کہتا ہوں آپ کو پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، مگر ان کی آتما، ان کی روحانی طاقت واللہ باللہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ بہت پاک ہیں، ہمارے سے بہت اچھے ہیں۔ بے حساب ہمارے اسماعیلی بھائی بہن ہیں جو اپنے آپ کو اسماعیلی نہیں کہتے، چھپے ہوئے ہیں، امام کا روز دیدار کرتے ہیں۔ ہم لوگ آسوان گئے امام سلطان محمد شاہ کی دفن کریا کے لیے، پہلی دفعہ نہیں، 59 کے اندر، فیبروری کے اندر جب مقبرہ بن گیا، اس وقت کی بات کرتا ہوں۔ شکر الحمدللہ کہ میں دونوں دفعہ پہنچا تھا،
کیرو سے ہم ٹرین میں بیٹھے آسوان جانے کے لیے. لکسر سے ہم کو ناشتہ انہوں نے سرو کرنا شروع کیا. ڈائننگ کار کے اندر بیٹھے تھے سپریم کاؤنسل تانزانیہ کا پریزیڈنٹ ٹی وی راجانی, کاؤنٹ پوپٹ راجانی, وہ اور میں اور 3-4 اور آدمی ہم لوگ بیٹھے تھے. جیسے ہی دروازہ کھلا تو کچھ 5-6 ہمارے سیرین اسماعیلی انٹر ہوئے. آگے آگے مکھی عبد الملہم تھا, وہ دیکھ کے بھاگ کے آیا. میں نے بازو میں جگہ دی, ہم بیٹھے. میں نے کہا یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تانزانیہ کاؤنسل کے, تنگانیکا کی کاؤنسل کے. بیٹھے ہم باتیں کیے. ہمارے پریزیڈنٹ نے, پوپٹ راجانی نے کبھی کسی سیرین اسماعیلی کی کبھی پہلے ملاقات نہ کی تھی. مجھے کہتا ہے اس کو پوچھو آپ لوگ دعا پڑھتے ہو؟ مجھے تو پتا تھا, میں نے اس کو پوچھا. ہمارا پریزیڈنٹ پوچھتا ہے دعا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے کیوں نہیں, ہم اسماعیلی ہیں, روز دعا پڑھتے ہیں. جماعت خانے ہیں کہ ہیں, جماعت جاتی ہیں, روز جاتی ہے. صبح جاتے ہو؟ ہاں صبح بھی جاتے ہیں. آپ عبادت کرتے ہو؟ کہتا ہے ہمارے پاس بیت الخیال کے بول نہیں ہیں لیکن ہم عبادت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ میں سے ایسے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار کیا ہے؟ تو بیچارہ کہتا ہے, ایسا انگلیوں سے اشارہ کیا, 10-20, لاکھوں میں سے 10-20. تو اس کو بہت عجائبی لگی. پھر پوچھا کہ بھلا تمہارے میں سے مولا کو جو نہیں دیکھتے ایسا ہی, تو ان کو پھر کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے اس کو بولو ہم اس کا روز دیدار کرتے ہیں, ہر روز دیدار کرتے ہیں. ہم دعا کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح تم کو تالیقے آتے ہیں اور خط لکھتے ہو. ہمیں ضرورت نہیں, ہم تو اس کو ادھر سے ٹیلی گرام کرتے ہیں اور اس کا جواب مل جاتا ہے. ایسے ہی اسماعیلی دنیا بھانے اتنے غریب کے بعد چھوڑ دو, پاؤں میں بوٹ نہیں ہے. پھر دینداروں, ہمارے اوپر یہ رحمتیں ہر سال ہمارے پاس آتا ہے. کبھی شکاگو میں نہیں آیا تو دوسری جگہوں پہ پاکستان ہر سال جاتا ہے. 2-2, 4-4 برس کے بعد ہندوستان جاتا ہے. امام سلطان محمود تو ہر سال ہندوستان آتے تھے. نیروبی کی بہت خوش نصیب جماعت ہے کہ برس 1.5 برس میں ایک دفعہ حضرت امام نیروبی ہوتے ہیں. ارے دیندارو, آپ کے بھی اس ملک کے اندر برس میں 2-4 دفعہ آتا ہے, آپ کو پتہ نہیں لگتا لیکن آتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہندوستان کے, اصل ہندوستان کے جمپو دیپ کے جو ہم سب مل کے اسماعیلی ہیں, ہمارے اوپر اتنی بڑی رحمتیں پیروں کی وجہ سے. اور پیروں نے بھلا ہمارے اوپر یہ رحمت کی, اس کا وجہ اس کی کیا؟ یہ سوال مجھ کو آج سے 40 برس پہلے دماغ میں آیا کہ ٹھیک ہے حضرت امام پیروں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہمارے اوپر رحمتیں اور بخششیں کی, لیکن پیروں نے ہمارے اوپر اتنی رحمت بھلا کیوں کی؟ ایک بیٹا ماں کا بے عقل ہوتا ہے, نکھٹو ہے, کماتا کچھ نہیں, دوسرے بھائی سب اچھے ہیں, مگر یہ آؤٹ لائن ہو گیا, بیمار رہتا ہے, لولا لنگڑا ہے, اپاہج ہے, کمانے کے لائق نہیں. تو ماں اس کا خیال زیادہ رکھتی ہے. روحانی حساب سے جمپو دیپ کے اسماعیلی اپاہج ہیں, محتاج ہیں, لولے لنگڑے ہیں. سچ کہتا, لولے لنگڑے, روحانی حساب سے لولے لنگڑے. کئی اندھے اور کانے, کئی بہرے اور گونگے. ہماری یہ حالت دیکھ کے روحانی ماں کو رحم آ گیا. جب میں نے گنانوں کے اندر اس کا جواب ڈھونڈنا شروع کیا, ادھر ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے, میں جو آپ کو ابھی ایک چیز بول رہا ہوں بہت سمجھنا, نہیں سمجھ آوے مجھے پوچھنا. مولا نے جب روحانیاں بنائی, ان روحانیوں کے اندر میں بہت پرانی بات 4 کلب اور
3 करण और 3 करण से पहले 8 लाख करण हुए। मैं उस जमाने की बात कर नहीं सकता। यहाँ कलयुग 4,32,000 बरस का है। इसके पहले द्वापर युग था 8,64,000 बरस का। इसके पहले त्रेता युग था कि जो 12,96,000 बरस लंबा था। उसके पहले कृता युग था कि जो 17,28,000 बरस लंबा था। ये सारा टोटल करो 43,20,000 बरस होते हैं और 4,25,000 बरस कल युग के बाकी हैं। ये 43 लाख 4.32 मिलियन बरस जो हैं, इसके पहले जो 4 कल्प थे, जायला, फाइला, अर्जा, खलीफा, 4 कल्प, चौथा कल्प खत्म होने वाला था। 4 घड़ियां बाकी रह गई। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, तो 22.5 मिनट के 90 मिनट हुए 4 घड़ियों के। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा हुआ। 1.5 घंटा बाकी था। कल्प खत्म होने में 1.5 घंटा बाकी था और ये 1.5 घंटे के बाद दुनिया खत्म होने वाली थी। पीरों ने आजिज़ी की कि तेरे कुछ बंदे बाकी रह गए हैं जिनको अभी चांस नहीं मिला खेला। अच्छा, तो उस 1.5 घंटे को 4 घड़ियों को स्ट्रेच करके, लंबा करके 43,20,000 बरस से 4 युग बना दिए। 4 घड़ियों के 4 युग बनाए। उसका मतलब क्या समझे कि 4 युग इक्वल टू 4 घड़ियां हैं और एक युग की आरबला 17,28,000 बरस है। अगर 4 घड़ियां 1.5 घंटे की हैं तो आप ख्याल करो कि 17,28,000 बरस कितने बरस होंगे। कंप्यूटर शायद इसमें चाहिए। पुरानी बात को छोड़ दो, मैं बहुत डीप चले जाऊंगा तो मैं टाइम सर निकल नहीं सकूंगा। चौथे 4 युग की बात करो। फिर कहते हैं कि पहला त्रेता युग में 15 करोड़ जीव थे। उसमें से 5 करोड़ी आवागमन में गए। आवागमन यानी तुम थोड़े कमजोर हो, रिपीट करो। 5 करोड़ी आवागमन वाले, 5 करोड़ी पास हो गए और 5 करोड़ी घोर अंधारी। घोर अंधारी का मतलब ठोस, निकल जाओ स्कूल में से, क्लास में से निकल दिया, तुम किसी के लायक नहीं। तो वो बेचारे भटकने लगे, रखड़ने लगे। 5 न भूलिया 7 में आया। ये जो 5 वाले जो रिपीट करने वाले आवागमन वाले थे, इनको रिपीट का चांस दिया त्रेता युग के अंदर। तो 5 करोड़ ये और 16 करोड़ नवे जीव खुदा ने जो बनाए, तो 16 और 5 21 करोड़ हुए। 21 करोड़ को वापस जब ये एग्जाम लिया गया तो 7 करोड़ पास हो गए, 7 करोड़ रिपीट करने की बात आई, 7 करोड़ घोर अंधारी, स्कूल में से निकल जाओ, निकल दिया, वो भी रखड़ने लगे। 12 करोड़ हो गए घोर अंधारी। 7 न भूलिया 9 में आया। 9 के अंदर भी ऐसी ही बात बनी। 7 ये 20 करोड़ नए जीव, 27 करोड़ हुए, 9 पास हो गए, 9 फेल हो गए और 9 को रिपीट करने की बात हुई। लेकिन 9 ना भूलिया बार बार नहीं आया। अनंत में ली दूं अवतार, वो लोग अनंत में आए, हम लोग अनंत में हैं। हम लोग जो हैं अनंत करोड़ी में हैं। तो 12 करोड़ का हिसाब तो 7,000 बरस के अंदर, 6,500 बरस के अंदर कल युग बैठा। गुरपीर सदरुद्दीन तलक 6,500 बरस जो थे वो 12 करोड़ी का हिसाब भी सदरुद्दीन के साथ चला गया। अब वो 5 करोड़ी घोर अंधार पहले, 7 करोड़ी दूसरे, 9 करोड़ी तीसरे, 7 और 5 12 और 9 21 करोड़ घोर अंधारी कौन से पता है जिनको स्कूल में से निकाल दिया। तुम बिल्कुल बेकार हो। मैंने नहीं कहा लूले लंगड़े अपाहज रूहानी हिसाब से, तो ये 21 करोड़ ये लूले लंगड़े
और इधर 24 करोड़ घोरंधारी बन गए, तो ये 24 करोड़ और ये 21 करोड़ हुए 45 करोड़ है जी। अनंत न मेरा माहे थी 48 करोड़ ते माहे 45 ना लेखा नहीं पूछाना ये भी तैये तुम्हें। मेरे को ये पाठ 5 बरस तक हैरान करता रहा। फिर मौला के पास अर्ज जब की तो उसने कहा सोचो, और जब कहा ना सोचो तो दूसरे दिन मुझको ये पाठ का खुलासा मिला। 5 करोड़ 7 करोड़ 9 करोड़ 21 और 24 45 करोड़ 4 युग की इन्होंने मार खाई है। अपाहज हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, कोई काम के लायक नहीं। दया करके ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से जिस तरह दुनिया के लोग इन गरीबों और डिसेबल्ड के ऊपर रहम करते हैं, इन 45 करोड़ के ऊपर पीरों ने रहम किया। अपनी इबादत पीरों ने इन 45 करोड़ को दी। वो 45 करोड़ में आज हम हैं। इबादत करते हैं, ध्यान नहीं लगता, दुआ पढ़ते हैं, ख्याल बाहर है, बंदगियां होती नहीं, दुआएं पढ़ते नहीं, दसवन देते नहीं। हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं, फिर भी उसकी बख्शिशें बेहिसाब हैं, क्योंकि पीरों ने अपनी इबादत हमको बख्श दी। बैंक बैलेंस खोल दिया, कमानी कुछ नहीं करते, जुगार भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं, बदमाशियां भी करते हैं, लेकिन बैंक में जाते हैं, पैसे ले आते हैं। वो बैंक कौन सी? ये जमा खाने वो बैंक है। कि बैंक में जब आते हैं तो हमको चेक मिल जाता है, कैश मिल जाता है, फिर गुनाह करके ये कैश हम खत्म करके फिर हम आते हैं। मगर जो आदमी बैंक में आते ही नहीं तो फिर उनको भीख मांगनी पड़ती है। पीरों ने हमारे ऊपर बख्शिशें नवाजिश की और वो बख्शिशें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो 3 करोड़ बाकी हैं, 45 का तो लेखा नहीं, 48 करोड़ में कौन से जीव हैं? पुरानी जो हमारी दुआ थी ना घटपाट की, अभी तो घटपाट की दुआ निकल गई। अनंत करोड़ में थी 48 करोड़ सती जीव ने तार से जरी खीसर गिनानी ध्यानी जेना हृदयमाय अमी जल वसे, जे सत्य धर्म नियम दसवंत सुखरीत गुरमुखे देतवा। इतनी क्वालिटी उस मोमन के अंदर होंगी। ऐसे लोग के जिनमें ये क्वालिटियां हैं, जो गिनानी होवे, इल्म वाला, ध्यान लगाने वाला, सुबह की इबादत करने वाला ध्यानी, जिसके दिल के अंदर रहम होवे, जेना हृदय में अमी जल वसे। अमी जल का मतलब खुदाई नूर बसता होवे उसके दिल के अंदर, जो सत्य के ऊपर अपने ईमान से मुस्तकीम रहे, जो अपनी ड्यूटी और धर्म को फर्ज को बराबर बजाता होवे, जो दसबंद बराबर देता होवे, जिसके नेक अमाल होवे। सुकरीत का मतलब नेक अमाल। इतनी क्वालिटीज के लोग हमारे अंदर 3 करोड़ हैं। वो 3 करोड़ जब जमात खानों के अंदर एक 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 2 2 4 4 5 5 सारी दुनिया में 3 करोड़ फैले हुए हैं, और हर जमाने के अंदर ये मुरीद मौला के हैं, मोमन हैं। मैंने आपको एक वाज में कहा, मोमिनों, कभी इधर 500 आदमी बैठे हैं जमात खाने में, किसी माँ की गोद में महीने 1.5 महीने का बच्चा सोया है। हो सकता है वो बच्चा बहुत आबिद होने वाला है, या आबिद था भी, उसकी जो रूह है बहुत ऊंची है। बच्चा तो सोया है, मगर जमात खाने में उसकी हाजिरी है, तो सारी 500 आदमियों की दुआ बंदगी शायद उस बच्चे की वजह से कबूल हो रही है। जमात खाने के अंदर कोई ना कोई ऐसा उत्तम जीव होता है। इसके लिए इमाम फरमाया कि हमेशा जमात खाने के अंदर सुबह शाम की हाजिरी दो, जहां तक बन सके। मजबूरी और बात है, मगर जमात खाने की हाजिरी में आने से जो ऊंची किस्म के जो लोग हैं, उनकी हाजिरी भी जमात के अंदर होती है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर मौला की रहमतें और बख्शिशें उतरती हैं। ये बख्शिशें
کسی اور جگہ نہیں ملتی، تو جمبو دیپ کے جو جیو ہیں ان جیووں کے اوپر امام کی یہ اتنی بڑی رحمتیں ہیں. یہ تو شروعات ہے. نیکسٹ 100 ایئرس میں، آنے والے 100 برس میں مومنوں ہم کو بہت کام کرنا ہے. نیکسٹ 100 ایئرس میں ہمیں بہت کام کرنا ہے. میں آج کچھ برسوں سے بولتا چلا آیا ہوں کہ امام نے امریکن کانٹیننٹ کے اندر، کینیڈا اسٹیٹس کے اندر جو جماعتیں بنائی، اس کے پیچھے بہت امام نے ایک ایسا موقع دیا. جس طرح گولڈن جوبلی ہوئی، پھر 1945 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی کے لیے ہم لوگ تیار ہو گئے. دیکھو دینداروں، 3.5 لاکھ روپیہ ہندوستان کی جماعت کے پاس نہیں تھا. بڑی مشکل سے نکلا، بہت مشکل سے. 5 لاکھ شلنگ افریقہ کے اندر بھی بڑی مشکل سے ہوئے. لیکن آپ خیال کرو کہ 25 برس کے اندر ہماری حالت کیا بنی. 25 برس میں کہ 1 کروڑ روپیہ ہم نے جمع کر دیا ڈائمنڈ جوبلی کے لیے. ادھر بھی 1 کروڑ شیلنگ ہو گیا. ہم تو بات کرتے تھے اس کی سونے کی کہ جو اچھی طرح سے انجام نہ دے سکے، لیکن 25 برس کے اندر نہیں بلکہ اس سے بھی کم، 10 برس کے اندر 25 برس میں ہم نے 2 جوبلیاں بنائی، ایک ڈائمنڈ جوبلی، ایک پلیٹینم جوبلی. لیکن 10 برس کے بعد جب ڈائمنڈ جوبلی آئی تو بس بات چھوڑ دو، ہیرے کی باتیں ہو گئی. 37 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دار السلام آئے. اس وقت دار السلام کے اندر 8-9 ہزار اسماعیلی کی آبادی تھی. 37 میں جب امام باپ آئے تو لال رنگ کی ایک گاڑی صاحب کے لیے بہت خوبصورت تھی. ماں باپ جب اترے تو گاڑی آئی. صاحب نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ گاڑی ایک ہندو کی مانگ کے لائے تھے. اپنے اسماعیلی کے، کوئی اسماعیلی کے پاس دار السلام کے اندر اچھی گاڑی نہیں تھی کہ جس میں حضرت امام بیٹھتے. اسماعیل ہاشمانی نام کا ایک آدمی تھا، اس کی ایک چھوٹی گاڑی تھی، وہ بھی لال رنگ کی تھی مگر اچھی نہیں تھی، بیٹھنے کے لائق نہیں تھی. تو جب ماں باپ کو کہا گیا کہ خداوند یہ ہم گاڑی ایسا مانگ کے لائے ہیں آپ کے لیے، میرے کسی روحانی بچے کے پاس گاڑی نہیں، تو کہا خداوند وہ ایک گاڑی ہے مگر آپ کے بیٹھنے کے لائق نہیں. کیوں نہیں؟ میرے بچے کی گاڑی ہے، میں اس میں بیٹھوں گا. اس اچھی گاڑی میں صاحب نہیں بیٹھے، اس میں بیٹھے. صاحب کو ہم نے اتارا کر دیا. اسمتھ میکنزی کا مینیجر کا بنگلہ تھا دار السلام کے، ابھی جہاں ہماری آغا خان ہاسپٹل ہے اس سے سامنے پاکستان ایمبیسیڈر کا مکان ہے، اور اس کے بازو کے اندر اسمتھ میکنزی کا بنگلہ تھا سمندر کے کنارے پہ. اس بنگلے کو ہم نے مانگ کے رنگ روگن کر کے سجا کے مولا کے لیے ہم نے رکھا. کوئی اچھی مکان کی بات ہی کدھر تھی. چلو ماں باپ ادھر ٹھہرے، لیکن صاحب جب 10-12 روز ٹھہر کے دعا آشیش دینے کے لیے 6 دن بیٹھے تو ماں باپ فرمایا میرے روحانی بچوں، 37 کی بات کرتا ہوں، میرے روحانی بچوں، مجھے بہت دلگیری ہوئی کہ میرے رہنے کے لیے ایک اچھا مکان بھی میرے کسی بچے کے پاس نہیں. انشاءاللہ میں دوسری دفعہ آؤں گا نیکسٹ ٹائم تو تمہارے پاس اچھے اچھے بنگلے ہوئیں گے، موٹریں ہوئیں گی. 37 اور 45 8 برس کے بعد ڈائمنڈ جوبلی کے لیے جب صاحب دار السلام کے اندر آئے تو آپ سمجھ لو کہ لگ بھگ 70% فیملیز کے پاس گاڑیاں تھیں اور 50% اسماعیلیوں کے پاس خود کے مکان تھے. عالیشان بنگلہ امام زمان کے لیے بنایا گیا تھا، جو ابھی وہ بنگلہ کاؤنٹ قاسم سندر جی نے بنایا صاحب کے لیے، پھر ماں باپ کو ارپن کر دیا. کاؤنٹ گزر گیا، اس کی وائف کاؤنٹس ماں بھی گزر گئی، اب وہ بنگلہ ماں باپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوا. اس کے اندر امام رہے 8 برس کے اندر. اس کی دعا اس نے سارا زندگی کا پلٹا کر دیا. قریباً 35-36 ہزار اسماعیلی 1971 کے اندر ساری تنزانیہ کے اندر تھے. اس کے اندر 99% اسماعیلی فیملیز کے پاس خود کے مکان.
صرف تنزانیہ نہیں، تھرو آؤٹ افریقہ کے اندر امام نے ان کا سارا چکر پھرا دیا. اور یہ دو جبلیاں جو بنائی گولڈن اور ڈائمنڈ جبلی کے بعد انڈیا پاکستان کے اندر کتنا ہیر پھیر ہو گیا. ہماری اکنامک کنڈیشن آپ گئے 50 برس کی ہسٹری کے ساتھ سرخامنی کرو دیندارو، آپ کے باپ دادا کہاں تھے اور آپ کدھر ہو؟ میں آپ کو کہتا ہوں نا، آج میں آپ کی یہ چھوٹی جماعت کمپیریٹیولی 2,000 کی اسماعیلی جماعت کے اندر آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ ارے رولز رائس آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس مرسیڈیز ہیں، آپ کے پاس کیڈیلاک ہیں، آپ کے پاس بیوک ہیں، آپ کے پاس کرائسلر ہیں. آج یہ حالت ہے آپ کی. یہ امام کی رحمت ہے. میں ایک تالیقے کا ذکر کروں. 1954 میں وہ تالیقے کا ذکر امریکہ کی جماعت کے ساتھ ہے. 1954 میں امام سلطان محمد شاہ کی کیرو کے اندر پلیٹینم جوبلی ہوئی. سیمی رمیز ہوٹل کے اندر مولا کے حضور کے اندر افریقہ کی جماعت کی طرف سے سمبولک سیریمنی کی گئی، پلیٹینم جوبلی. پاکستان کے لوگ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہوئے کہ انہوں نے وہ جوبلی ادھر بنائی. اور امام سلطان محمد شاہ سکندر مرزا کی پریزیڈنسی کے زمانے کے اندر کراچی میں 20 فروری تھی، 54 کا ذکر ہے. جوبلی وہاں بنائی گئی مگر یہاں سمبولک رہی. مارچ کی فرسٹ ویک کی کوئی تاریخ امام سلطان محمد شاہ نے ایک تالیقہ مبارک لکھ کے اس وقت ہماری ایگزیکٹو کاؤنسل کا پریزیڈنٹ کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گانگی کے جو ابھی جنیوا میں رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیا. فرمایا عبداللہ دیکھو یہ تالیقہ جو ہے پوسٹ میں نہیں بھیجنا، تم خود جاؤ. کیرو سے اگر فلائی کر کے جاؤ تو پہلا اسٹیشن انٹیبے آتا ہے، کمپالا جماعت یوگانڈا کی. بابا فرمایا کہ کمپالا میں، مساکا کے اندر، کسومو، نیروبی، ممباسا، زنزبار، دار السلام، ڈوڈوما، موانزا، ایسا صاحب نے نام خود دیے. ادھر تم خود جانا اور میرا یہ تالیقہ جماعت میں پڑھنا. دیکھو پوسٹ میں مت بھیجنا. پہلے سرکار کاؤنٹ عبداللہ شمگان جی یہ سارے علاقے گھوم کے جماعت کو تالیقہ سنا کے دار السلام آئے. دار السلام تالیقہ مبارک پڑھا. پڑھنے کے بعد لوگوں نے ان کو گھیر لیا. میں نے کہا کون سا ذرا تالیقہ دو تو مجھے پڑھنا. اس نے مجھے تالیقہ دیا. میں نے بیٹھ کے مفتی کے پاس سے کاغذ قلم لے کے اس کی کاپی کر کے کھیسے میں ڈالی. تالیقہ اس کو واپس دیا. 2-3 برس پہلے میں نے اس تالیقے کی 200 کاپیاں بنا کے اپنے یاروں دوستوں کو بھیجی. تالیقہ بہت لمبا ہے. شروع میں صاحب لکھتے ہیں میرے روحانی بچوں، دنیا کے اندر تم لوگ بغیر بزنس کرتے ہو یا بزنس نہیں کرتے، لیکن اپنے خرچ کو، اکنامک کنڈیشن کو بہت سنبھالو. 1954 لگ بھگ 30 برس کی بات ہے. یہ 28 برس ہوئے ہیں. 28 برس سے امام ہم کو اکنامک کنڈیشنز کے لیے ہوشیار کر رہا ہے. ابھی بھی کم از کم 20 برس اور نکلیں گے. ابھی بھی 20 برس اور نکلیں گے. بھلے آپ کو 10 برس کی بات کہتے ہیں. امام نے اس کے اندر اکنامک کنڈیشنز کی باتیں لکھی ہیں اور فرمایا کہ بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرو، پیسے بچاؤ. پھر مولا لکھتے ہیں کہ جو آدمی 50% بن سکے تو اپنی آمدنی کے 50% تم سیونگ کرو. پھر لکھتے ہیں کبھی 50% سیونگ نہیں ہو سکتی 25% کرو، 25% نہیں ہو سکتی 10% کرو. 10% سیونگ نہیں کر سکتے ہو تو کچھ بھی کرو مگر سیونگ کرو. ایون 1%، اس میں 1% کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 10% نہیں ہوتا. صاحب فرمایا تو جتنی بھی بن سکے لیکن سیونگ کرو. ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتے رہو. مولا فرمایا دنیا کے اندر، وہ تالیقے میں لکھا ہے، دنیا کے اندر راج کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ یہ فرمان کائے کو کیا؟ بڑا بھید ہے اس میں.
دنیا میں راج کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، پیسہ اور آرمی۔ سب فرمایا کہ وہ جو پہلی چیز ہے نا پیسہ، تم اس کی فکر کرو، دوسری چیز مجھ پہ چھوڑ دو، میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ مولا فرمایا انشاءاللہ میری دعا ہے بہت جلد ہماری پرانی گلوری، ہماری پرانی جاہو جلالی واپس آئے گی۔ میرے روحانی بچوں، دنیا کے بہت سے لوگ میرے پاس آ کے جو اسماعیلی نہیں ہیں، میرے روحانی بچے نہیں ہیں، میرے مرید نہیں ہیں، میری صلاح لیتے ہیں، میرا مشورہ ایڈوائز لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تم میرے سے مانگتے نہیں ہو، پھر بھی میں تم کو صلاح دیتا رہتا ہوں، مگر پھر بھی تم میری بات نہیں مانتے۔ اس کے اندر وہ فکر جو میں بول گیا ہوں وہ بہت سمجھنے کا ہے۔ پیسہ بچاؤ۔ آج آپ کے پاس $1 ایک شلنگ جتنا یا $1 جتنا لگتا ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کے اندر یہی $1 کے 9-10 روپے ملتے ہیں، اور تنزانیہ کے اندر آؤ تو آپ کو 60 شلنگ ملیں گے، 60، $1 کے 60 شلنگ۔ اس پیسے کو بہت سنبھالو۔ اگر آپ کے کپڑے کی سخت ضرورت ہے تو اپنے ان بھائیوں کو یاد کر لو کہ جن کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں مگر دوسرے دھو کے پہننے جیسے ہیں نہیں۔ ہماری حالت یہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے آج سے 10-20 برس کے پیچھے جو ہمارے سامنے جو فیوچر پڑا ہے، ہمارے اوپر امام کو کچھ باتیں سونپنی ہے ہمارے کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے پیسہ بچاؤ اور وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرو۔ وہ پیسہ قوم کے لیے خرچ کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ جس طرح وہ ہم نے جوبلیاں بنائی، گولڈن جوبلی کی، گولڈن گرانٹ کمیٹی بنی بامبے کے اندر، اور ادھر جوبلی انشورنس کمپنی بنی افریقہ میں، ڈائمنڈ جوبلی کے اوپر ٹرسٹ بنا، اور ادھر بھی امام نے ڈائمنڈ جوبلی کا جو فنڈ تھا انڈیا کے اندر وہ مولا نے مکانوں کے لیے اور انڈسٹریل چیزوں کے لیے دیا۔ پلیٹینم جوبلی کا جو پیسہ آیا تو امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا کہ یہ پیسے سے تم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ دو کہ وہ انڈسٹری کے اندر، ایگریکلچر کے اندر یا بزنس میں جائیں، یا وہ ایمیگریٹ ہو جائے کوئی کانگو وغیرہ کی طرف۔ مطلب کہ یہ تینوں جوبلیوں کے پیسے جماعت کو اتےجن دینے کے لیے، جماعت کی بھلائی کے لیے تھی۔ آج حضرت امام کے امامت کو 25 برس ہوتے ہیں، یہ جولائی میں شروع ہو کے 83 کی جولائی کے اوپر ہیں۔ ہم کو واپس ایک چانس ملا ہے، جس طرح ہمارے باپ داداؤں کو چانس ملا تھا امام سلطان محمد شاہ کی امامت میں، آج اے جوانوں آپ کو یہ چانس ملا ہے کہ حضرت امام کی 25 برس کی امامت کی سلور جوبلی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ کھلے دل سے کام کرو۔ کیوں؟ اس سلور جوبلی کے فنڈ سے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس کا اثر ہم کو فیوچر جماعت کا لابھ ملے گا۔ دل کھول کے اس کے اندر فنڈ کے اندر مدد کرو۔ سلور جوبلی فنڈ والے باہر بیٹھے ہیں، میں نے ان کو عرض کی تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا آپ خالی لکھ لیتے ہو، بھائی جان آپ جو دیتا ہے پیسے لے لو، جو پیسے دینا چاہے، اور وہ لیتے ہیں، ابھی باہر بیٹھے ہیں، ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں یا شکروار کو جب بھی بیٹھیں، جس کو بھی کچھ دینا ہے وہ پیسے لینے کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آدمی دیتے رہیں، اور میرے کو پتہ لگا، میں ابھی نہیں آپ کو بول سکتا کہ اب تک کتنا ہوا، لیکن انشاءاللہ آپ کے سارے ڈسٹرکٹ کے اندر، شکاگو کے آجو باجو میں $500,000 کوئی بڑی چیز نہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اس چیز کو جب امام کے پاس رکھو گے نا کہ شکاگو جماعت میں $5 لاکھ بنائے سلور جوبلی کے فنڈ کے لیے، تو آپ کو اس کے اندر سے ایک کوئی بڑی عنایت ملے گی کہ جو ساری جماعت کے لابھ کے لیے، فائدے کے لیے، پروفٹ کے لیے ہوگی۔ ہمارے کیسے میں سے ڈائریکٹلی شاید کچھ نہیں آوے، لیکن جماعت کو کلیکٹیولی بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جوبلی بھی
ہم نے حضرت امام کو عرض کی کہ ہم کو تیری جبلی بنانی ہے، تو صاحب ہنس کے کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویڈ لائک مائی گرانڈ فادر، میرے کو وزن نہیں کرنا. ہم کو تو وزن کی تو بات ہی نہیں تھی، وہ زمانہ اور تھا، ایموشن تھی. لیکن آج یہ سلور جوبلی مولانا حضرت امام کی اور خصوصاً امریکہ کی جماعتوں کے اندر، کینیڈا کی جماعتوں کے اندر، بلکہ ساری دنیا کی جماعتوں کے اندر اس کی چرچا ہو رہی ہے. ساری دنیا میں اس کی چرچا ہوئے گی. ٹھیک ہے، مگر ان جوبلی میں سے، یہ سیریمنیز میں سے اور ان میں سے جو فنڈز ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اس کا لابھ ساری جماعت کو فیوچر میں کہ جو ملے گا وہ ایک عظیم بات ہوئے گی. کھلے دل سے، اپنی حب سے، اور جتنے دو گے پیسے اس کا حساب رکھو. میں آپ کو کہتا ہوں ایک مشنری کے طور پہ آپ کو بہت لابھ ہوئے گا. ہم نے پرانی جوبلیاں بنا کے دیکھ لی. ہمارے پاس سونے کے پیسے نہیں تھے، لیکن بعد میں 8 برس کے بعد ہیرے کے پیسے ہو گئے، اور ہیرے کے بعد پھر ہماری دنیاوی چڑھتی ہو رہی ہے. گئے 100 برس کی اپنی ہسٹری دیکھو تو دینداروں، ہماری ساری زندگی کے اندر غیر معمولی پلٹا آ گیا ہے، اور ہم کو اور عظیم کام کرنے ہیں، اور ان عظیم کام کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی بگننگ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. سلور جوبلی کی کمیٹی والوں کو میری مبارکباد ہے، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. لیکن ساری جماعت کو میری مبارکباد ہے کہ مولانا حضرت امام کی اس 25 برس کی سلور جوبلی، امامت کی سلور جوبلی کے موقع پہ ہم حیات ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام کی امامت میں ہم نے 25 برس نکالے. ہم خوش نصیب ہیں اور شکر گزار ہیں حضرت امام کے کہ حضرت امام کی دوربنی کے اندر ہم یہاں آئے. کہاں پاکستان، افریقہ، کہاں کینیڈا اور امریکہ. ارے امام کیا کیا کھیل بنا رہا ہے دینداروں، اور کس طرح سے اس نے بنائے ہیں. آپ اس کے اوپر پرانی ہسٹری بڑے بزرگوں وغیرہ سے سنو، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن امام نے ہم کو پلان کر کے بنا دیا. میں آپ کے 5 منٹ اور لوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ نے لکڑی لے کے جس طرح زبردستی سے بچے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں، ایسا ہندوستان کے کاٹھیا واڑ اور کچھ کے اسماعیلیوں کو کہا تم دیشاٹن کرو، کاٹھیا واڑ کچھ میں سے نکلو. بہت سے لوگ نظام حیدرآباد میں چلے گئے، بہت سے یو پی سی پی برار کی سائڈ میں چلے گئے، کچھ لوگ پنجاب آگرہ کی سائڈ میں آئے، پھر بھی بہت سے لوگ رہے. سب سے پہلے حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر یہ فرمان ہوا کہ تم افریقہ جاؤ، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہان میں گاؤں میں بیٹھ کے آتے تھے. مہینہ 1.5 مہینہ لگتا تھا انڈیا سے افریقہ آنے کے لیے. امام سلطان محمد شاہ نے 1905 کے بعد ہندوستان میں کاٹھیا واڑ اور کچھ کی جماعتوں میں سے لوگوں کو کہا تم افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ، افریقہ جاؤ. اور سب لوگ جب یہ افریقہ آتے تھے تو زنزیبار کی جماعت بہت بڑی ہو گئی. 1905 میں مولا نے زنزیبار کے اندر کہا کہ تم لوگ سب ادھر اکٹھے مت ہو، مین لینڈ پہ جاؤ. 25 کے اندر صاحب نے واپس اور زور سے کہا کہ تم مین لینڈ جاؤ. لوگ انڈیا پاکستان سے زنزیبار آنے لگے، ممباسا آنے لگے، دار السلام آنے لگے، پھیلتے گئے یہاں تک کہ 75,000 اسماعیلی افریقہ جماعت کے ہو گئے. دیکھو امام نے ادھر سے نکالا، افریقہ میں ڈالا. افریقہ کے اندر جب امام آئے 37 میں تو جماعتوں کو حکم کیا مردوں کو کہ تم ویسٹرن ڈریس پہنو. لمبا ڈگلا پاجامہ اور چمپل پہنتے تھے ہمارے باپ دادے وہاں. ان کو کہا تم ویسٹرن ڈریس، کوٹ پتلون پہنو، ٹائی وغیرہ پہنا کرو. دینداروں اس پر سے مجھے بات یاد آ گئی. آپ لوگ ادھر انڈیا پاکستان سے کہ افریقہ سے ادھر آئے ہو. یہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی کیپٹلسٹ کنٹری، سب سے ایڈوانس کنٹری، ٹیکنالوجی کے اندر، سائنس کے اندر نمبر 1 کنٹری کے اندر آپ کے بیٹھے ہو، اور آپ چلے آتے ہو، آپ کی قمیضیں اندر اڑے سی ہوئی ہیں اور جماعت خانے میں چلے آتے ہو. یہ تھوڑا کچھ کراچی ہے کہ ٹنڈو محمد خان ہے. ویل ڈریس ہو کے آؤ کہ باہر کے لوگ بھی آپ کو جب ہی دیکھیں تو ان کو پتہ لگے کہ کوئی جینٹل مین، کوئی اعلیٰ قسم کے لوگ آتے ہیں. یہ رفینس کی طرح ہم چلے آتے ہیں. نہیں،
पुरानी बातें पीछे की, इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका की भूल जाओ। कोट पहन के आया करो, अच्छे कपड़े पहन के आया करो। और मेरी बेटियां बहनें जो हैं उनको भी मैं कहता हूं, जो जवान हैं वो वेस्टर्न ड्रेस पहनो। इधर ये पंजाबी ड्रेस और ये साड़ी वगैरह जहां तक बन सके कम करो। इस मुल्क की हालत के साथ रहो। डू इन रोम एज ए रोमन डज। हमको इमाम ने अफ्रीका के अंदर 37 में हुक्म किया वेस्टर्न ड्रेस पहनो, टाई पहना करो, कोट पहना करो, पॉलिश्ड रहो। फिर मौला चले गए, वापस 45 में आए, हमारे खाने पीने के लिए फरमान किए और तालिके भेजे कि तुम ये भजिए, समोसे, कबाब, ये तली हुई चीजें, ये बिरयानी, मुरगन कभी कभी खाया करो, खराब नहीं, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल की तुम फूड खाओ जिससे तुम्हारी तंदुरुस्ती बढ़ जाए। हर रोज तली हुई चीजें खाने से एसिडिटी होती है, रियूमेटिज्म होता है, और भी लंबागो और रियूमेटिक फैमिली की जितनी बीमारियां हैं वो लगती हैं। हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज होते हैं। वेस्टर्न स्टाइल की इमाम ने तालिके के अंदर हमको बताया है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। हमारा खाना पीना बदला दिया उसने। नैरोबी वालों को, केनिया वालों को कहा छुरी कांटे से खाओ और अपने बच्चों को सिखाओ। मौला कुछ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। फिर मौला दूसरी दफा जब वापस आए तो फरमान किया 46-48 के अंदर के मेरे स्कूलों में से तुम गुजराती को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाल दो और राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंग्लिश शुरू करो और बच्चों को इंग्लिश सिखाओ। फिर तालिके भेजे उसने फर्स्ट एविया कॉन्फ्रेंस के बाद 51 के बाद कि मेरी रूहानी बच्चियां जो हैं वो कॉलोनियल ढब का वेस्टर्न स्टाइल का शॉर्ट फ्रॉक पहनो, ये ड्रेस पहनो। मर्दों का ड्रेस चेंज किया, खाना पीना चेंज किया, छुरी कांटे से खाना सिखाया, इंग्लिश जबान के ऊपर लेके आया और फिर आखिर में कहा कि जो औरतें हैं वो भी वेस्टर्न स्टाइल के तुम कपड़े पहनो और अपने मर्दों की दुकानों वगैरह के अंदर काम काज करो ताकि तुम अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को बिल्डअप कर सको। अफ्रीका की जमातों को 37 के बाद इमाम ने तैयार करना शुरू कर दिया कि इसको उठा के कनाडा के अंदर सेट करना है। कनाडा की जमात गए 10 बरस के अंदर ऐसी जम गई है कि 50 बरस जैसे लगते हैं। 50 बरस में अफ्रीका में जमात न जम सकी, कनाडा के अंदर ऐसे वेल सेटल्ड हो गए हैं, खास करके अफ्रीका के इस्माइली। इमाम ने हमको पहले से इन बातों के लिए तैयार किया था और एक तालिके के अंदर लिखा भी था, उसने 54 का तालिका है कि फरमान किया कि तुम लोग ईस्टर्न कोस्ट से तुम कोंगो जाओ, एटलांटिक कोस्ट तक जाओ, मैं तुमको फ्यूचर में कहूंगा कि क्रॉस दी एटलांटिक। देखो एटलांटिक क्रॉस हो गया, हिंदुस्तान से निकाल के अफ्रीका लाया, अफ्रीका से निकाल के अमेरिका और कनाडा के अंदर ले आया। अभी भी 2 स्टेप बाकी हैं, मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 स्टेप बाकी हैं, उसके लिए तैयार रहो। पहली तैयारी आपकी ये है ऐसी, आप में बहुत सख्त यूनिटी होनी चाहिए। किसी के ऊपर गुस्से हो गए, पुलिस को रिपोर्ट कर रहे फलाना फलाना ऐसा ऐसा है, वो नहीं होना चाहिए। झगड़ा मत करो, टॉलरेंस रखो। कोई बेचारा गुस्से में आ गया है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ी देर वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको कहो भाई काहे को झगड़ते हो। यूनिटी रखो, सख्त यूनिटी रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात देख के मैं बहुत खुश हुआ। मिशनरी हूँ, सारी दुनिया में घूमता रहता हूँ। आपकी शिकागो की जमात मौला की रहमत से बहुत अच्छी जमात है, आपको मुबारक है और मेरी दुआएं कि आप इससे भी 1000 गुना ज्यादा अच्छे बनो। आपके अंदर बहुत अच्छी यूनिटी है, फिर भी कुछ झगड़े हैं, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाओ। मियाँ बीवी के झगड़े ठीक नहीं, यूरोपियनों की तरफ, ये सफेद लोगों की तरफ मत देखो। डिवोर्स के केसेस वगैरह बात बात के ऊपर झगड़े होते हैं, नहीं, नमी कमी कर लो, सहन कर लो। हमारी उंगली को कुछ लग जावे तो क्या हम उंगली काट डालते हैं? कभी कभी हमारी जीभ हमारे दांत के नीचे ऐसा रगड़ी जाती है, जख्मी हो जाती है, तो क्या हम अपने दांत तोड़ डालते हैं? इसी तरह से हमारी फैमिली के अंदर भाई बहन, माँ बाप,
ہمارے بچے، ہماری عورت یا ہمارا شوہر، یہ سب ہم ایک ہیں. اس کے اندر چھوٹی بڑی باتیں آتی ہیں، حکمت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان چیزوں کا نویڑا کرو، پرابلم کو سالو کرو، مولا کو خوب یاد کرو، عبادت کرو اور پیسے بچاؤ، خوب پیسے بچاؤ. یہ پیسے اچھے راستے پہ خرچ کرو. اگر کچھ بھائی بہن، کچھ ایسے میرے بچوں کی طرح کے لوگ جو شراب وغیرہ پیتے ہیں، ہے تو کچھ نہیں لیکن شاید کبھی، میں تو خالی ایسا کہتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کی بدفعلیاں ہیں، تو خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دو. اور ایسا کوئی بھائی ہم کو نظر آئے تو آپ 2-4 جنے مل کے اس کو ڈوبتے ہوئے کو ہاتھ دے کے باہر نکال لو. اس جماعت کو مضبوط کرو. آپ کو انشاءاللہ ادھر جو پرابلمز ہیں نا، مولا کرے گا وہ حل ہو جائیں گی. تھوڑا ٹائم لگے گا. ادھر کی جماعت بہت مضبوط بنے گی. آپ کو بہت کام کرنے پڑیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے حضرت امام یہاں سے کسی اور جگہ بھی بھیجے، مگر آپ کے اوپر نیکسٹ 10-20 کے 50 برس کے اندر بہت کچھ کام کرنا باقی ہے، خصوصاً جوانوں کے اوپر. ان چیزوں کا دھیان رکھ کے آج سے کام کرو. یونٹی سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، جو کر رہے ہو اور بھی کرو. پیسے بچاؤ اور فضول خرچی سے بچو. اپنے مذہب کی خوب عبادت اور خدمت کرو. اس سلور جبلی کا جو کام ہے اس کو ایک دفعہ کامیاب بناؤ تاکہ ہمارے مولا کا نام، ہماری جماعت کا نام اونچا ہوئے. دین اور دنیا کے اندر مولا آپ کو بہت برکتیں دینے والا ہے، بہت بھلائیاں دے گا. آپ بہت مالدار بنو گے. اس مالداری کے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بلا دور کرے، ہر مشکل دفع کرے، آپ کی ہر دعا قبول کرے. آپ کو مولا دین میں دنیا کے اندر اونچا اٹھائے، آپ کے دلوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے. جماعتوں میں، کنبوں میں، کٹمبوں کے اندر صلاح، محبت، اتفاق دے. دستوں سے قریت میں پڑا رکھے، فرمان بردار مومن بنائے، حقیقتی سمجھ دے. مولا اپنی معرفت دے. مولا آپ کے دل کو خوشیوں سے بھر دے. مولا زہر باطن دیدار نصیب کرے.